अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास पे बात करेंगे। कपास इस वक्त इंतहाई अहम मरहले में है। अगेती काश्त तो हो चुकी है, लेकिन जो रिवायती काश्तकारी है उसका सिलसिला जारी है। किस तेज़ी से जारी है, इस वक्त काश्त करते हुए क्या एहतियातें करनी है, खाद बीज और पानी की क्या सूरत हाल है, और हुकूमत ने भी इस दफ़ा बड़ा हदफ मुकर्रर किया है। ख़ास तौर पे कपास को बड़ा फोकस किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कपास का पैदावारी रकबा जो है उसमें इजाफा किया जाए, पैदावार बढ़े, ताकि हमारी जिनिंग इंडस्ट्री चले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चले, और फिर हमारी 70% जो एक्सपोर्ट है वो भी कपास और कपास से एसोसिएटेड चीज़ों से मुंसलिक है। तो वहाँ क्या सूरत हाल बनती है, अगर कपास आगे बढ़ेगी मुल्क तरक्की करेगा। तो ये सारे अहम मामलात हैं, इन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद साहब। आप डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर जुल्करनैन खान साहब। आप ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और ख़ास तौर पर कपास पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनकी तहकीक इस वक्त क्या कह रही है कि हम किस रुख जा रहे हैं। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद इलियास साहब। आप काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे जानेंगे काश्तकार के क्या सेंटीमेंट्स हैं। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या इतला है, कपास कितनी काश्त हो चुकी है, कितनी बाकी है, और हम जो अपने फार्मर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कपास की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कोई कामयाबी हो रही है, नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुकूमत की तरफ से हदफ मुकर्रर किया गया है जी, माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा हदफ है, और इस सिलसिले में जो काविशें हो रही हैं पूरे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर हैं। ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए भी टीमें लगी हुई हैं, तो महकमा तौसीए ज़राअत हो, रिसर्च हो, सारे शोबे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कपास की जो पैदावार है वो भी बढ़े, एरिया भी ज़्यादा काश्त हो, और हदफ जो है मुकर्रर किया हुआ है वो हमें हासिल हो। उस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त हो भी चुकी है, और इस दफ़ा यानी अब तक जो रिपोर्ट है वो तकरीबन ये है कि हमारा जो 62% है, तकरीबन 62%, 60% से ज़्यादा एरिया जो वो टारगेट का हमारा हो चुका है। अच्छा, मज़ीद हमारा जारी है। 31 मई तक हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा काटन काश्त हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे असबाब सही इस्तेमाल हो रहे हैं और सबकी फ़िक्र भी एक है, इंशाअल्लाह ये हमारा जो टारगेट है इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। आपका इदारा कपास की बिजाई को कब तक रिकमेंड करता है कि बस इस डेट तक आपने कपास काश्त करनी है, उसके बाद काश्त करने की ज़रूरत नहीं है? हमारा जो इदारा है वो यूँ कहता है कि जो ही गंदम फसल जो है वो बर्दाश्त हो, फ़ौरन काटन काश्त कर देनी चाहिए। ठीक है, फ़ौरन काश्त कर लें। लेकिन जो आखिरी हम 31 मई का हम रिकमेंड करते हैं कि 31 मई से पहले पहले काश्त हो, जितना पहले होगी उतना फ़ायदा होगा। 31 मई के बाद बेहतर है कि ना ही काश्त करें। ना काश्त करेंगे, उसमें नुकसान होगा, तो फिर वायबल नहीं है, तो फिर उसको उस तरफ जाए नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये तो बड़ा खौफनाक रुख अख्तियार करती जा रही है, और ख़ास तौर पे इसकी प्रेडिक्शन नहीं हो रही। मतलब हम कहते हैं फार्मर को कि जी हीट वेव का खदशा है, और बारिशें शुरू हो जाती हैं, बारिशों का कहते हैं तो हीट वेव आ जाती है। तो ये इसके असरात काटन पे क्या मुरतब होने जा रहे हैं? पहले भी हमने देखा कि 3-4 साल बहुत बुरे गुजरे और काश्तकार तो पिस कर रह गया। तो अब ऐसे हालात में कि जब क्लाइमेटिक चेंजेस भी हैं और हम अपनी कपास को आगे लेके जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, को मैच कर रही हैं दोनों चीज़ें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ज़ाहिर है ये जो क्लाइमेट है बहुत बड़ा मसला है, और इसमें प्रेडिक्शन के साथ साथ जो अनप्रेडिक्टेबल ज़ाहिर चेंजेस जैसे आप फरमा रहे हैं आती हैं, और ये हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हमने जितनी काश्त की है पिछले कोई 3-4 हफ्ते में, तो उसमें हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने जो प्रेडिक्शन देखी है 3-4 सोर्सेज से, और उससे भी मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ जाती है। तो लास्ट टाइम बल्कि हम फील्ड में ही आपकी टीम के लोग आए हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, और जो प्रेडिक्शन थी वो उस दिन भी गलत हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस पे कोशिश हमारी एक तो रिसर्च साइड की तो कोशिश ये है कि हम इसको कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ बनाई जाएँ। यानी जैसे पहले हम ये कह रहे थे कि हाई टेम्परेचर वाली सिर्फ वैरायटी हो या बहुत ज़्यादा ड्राउट को रेजिस्ट करने वाली, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा पानी भी हो सकता है। तो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो हर किस्म की क्लाइमेट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हो। ठीक है। और इतनी पैदावार दे सके जो कि फार्मर को जो है ना दोबारा काटन लगाने के लिए दोबारा इतना कपास लगाने का जो है उसका जज्बा बरकरार रहे। ये ना हो कि वो तौबा ताइब हो जाए, जैसे हमने पिछले 3-4 सालों में देखा कि जी सूरत हाल ऐसी ही हो गई कि
کاشتکار جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک جو بارشیں ہوئی ہیں، طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، ہوائیں چلی ہیں اور موسم ٹھنڈا رہا ہے، اب تک جو کپاس لگائی جا چکی ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس پہ مختلف ہو سکتے ہیں. بہت اوور آل بہتر ہے، اوور آل بہتر ہے، لیکن کچھ علاقوں میں جہاں پہ اگیتی کاشت تھی اور وہاں پہ جو ہے بارش کے ساتھ ساتھ اولے وغیرہ پڑے ہیں، وہاں پہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں. ہمارے جیسے پیپلا سائڈ پہ تھے ہمارے اپنے بہت سارے فارمر جاننے والے، انہوں نے اگیتی لگائی ہوئی تھی اور اوپر سے بارش کے ساتھ اولے وغیرہ پڑے ہیں تو اس سے نقصان ہوا ہے. لیکن اوور آل جنہوں نے لگائی ہوئی ہے بارش سے بھی ان کو اب تک کا جو موسم ہے وہ فیور کر رہا ہے، کافی بہتر ہے، بہتر ہے فی الحال. کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے اب تک کا جو موسم ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ موسم اس دفعہ مائلڈ جا رہا ہے. جو کاٹن کی فروٹنگ، جو اگیتی ہماری فصل ہے اس کی خوب فروٹنگ ہے، بڑی اچھی فروٹنگ ہے اور ریٹینشن کی بھی ہے، کیرا نہیں ہے. یہ موسم کی وجہ سے ہے. پچھلے سال میں تو بہت ہائی ٹمپریچر تھا اس مہینے کے اندر. اب مائلڈ کی طرف ٹمپریچر جا رہا ہے، کلائمیٹک چینجز ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے جتنے ہمارے سورسز ہیں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب فائدہ بھی ہو رہا ہے کلائمیٹک چینج. ابھی یہ گندم کی فصل پہ ہم نے تازہ دیکھا کہ بھی ہم نقصان ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے مہربانی کی. ابھی یہی ہے کپاس کے اندر بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. صرف جہاں تک مسئلہ ہے بیجائی کا، اور بیجائی میں تھوڑی متاثر ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے، اس میں ہم یوں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ بیج تھوڑا زیادہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر بارش ہو بھی گئے، جہاں 2 بیج لگا رہے ہیں وہاں 4 لگا دیں تاکہ جرمینیشن صحیح ہو جائے اور ان کا نکلنا آسان ہو جائے. اور آپ بارش کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں، ایڈجسٹ کریں، اور بارش ہو جاتی ہے تو پانی نکالنے کی بھی بندوبست کریں. انشاءاللہ یہ مینجمنٹ سے ہمارا کافی فائدہ ہو جائے گا، کاٹن انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. محمد الیاس صاحب، آپ فارمر ہیں، جو آپ کی رائے ہے وہ سب سے مقدم ہے. تو کاشتکار کیا سوچ رہا ہے اس ساری صورتحال میں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ جو کاشتکار کی کپاس سے ناراضگی تھی وہ کسی حد تک دور ہوتی نظر آ رہی ہے یا ابھی بھی ویسے ہی شکوے ہی ہیں؟ اصل میں پہلے جو 2-3-4 سال لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا فارمر کو انوائرمنٹ چینج اور کچھ ہمارے یہاں ملکی حالات کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آئی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر ملتان میں دیکھا جائے تو اکثریت کاشتکار وہ ٹھیکے پہ رقبہ لیا ہوا ہے. اب 2-3 سالوں سے وہ ادر کراپ کی طرف شفٹ ہو گیا ہے. اب لیکن جو گورنمنٹ نے اس سال اقدام اچھے کیے ہیں ان میں سے ایک اچھا یہ ہے کہ ریٹ کا بر وقت اعلان کر دیا ہے. اللہ کرے یہ اینڈ سیزن تک فارمر کو اویلیبل ہو. دوسرا یہ ڈپارٹمنٹ سب گورنمنٹ مشینری ایکٹیو کھڑی ہے، یہ اللہ کرے یہ بھی فارمر کے ساتھ اینڈ سیزن تک رہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس سال جو موسم کی پیشن گوئی اب تک کی آ رہی ہے وہ 20% جو بارشیں کم بتا رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہی ہے تو وہ اس سے بھی بہتر ہے کاٹن کے حق میں. یہ سال جس طرح ایگریکلچر کے لیے مثبت سال ثابت ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ویٹ کی طرح کاٹن میں بھی ہوگا. اس سال کچھ اگر فارمر آئے ہیں اس سال اور ان کی اچھی پیداوار ہو گئی تو اگلے سال میں مزید یہ انشاءاللہ کاٹن کی طرف آئیں گے. فوری طور پہ شاید ہمارا جو ایریا کا ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کا وہ پورا نہ ہو اس سال، لیکن آنے والے سالوں میں اس سال کی اچھی پیداوار اور فارمر کے لیے منافع بخش رہا تو وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ یہ تو فارمر کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگیتی کاشت میں فائدہ ہے، جہاں کاشتکاروں کا نقصان ہوا وہاں بھی اگیتی کاشت والا بچ گیا اور اس کی پیداوار اچھی ہو گئی. تو کہیں یہ پھر رجحان کیوں نہیں آگے آ سکا کہ بھی اگیتی کاشت کی طرف جایا جائے؟ پھر تو بچت بھی ہے اور منافع بھی اچھا ہے. دیکھیے جی، اگیتی کاشت جو ہے ایک جو ہمارے ہاں اینڈ فروری یا مارچ میں ہوتی ہے، وہ اگر اس کو لانگ ٹرم لے کے جائیں تو پورا تقریباً 8-9 ماہ کا دورانیہ بنتا ہے. اور اس میں لانگ ٹرم فارمر کے ایکسپنسز بھی آتے رہے پچھلے سالوں میں، سوائے 2022 سے لے کے چھوڑ کے 2019 میں دیکھیں، 18 میں دیکھیں، جب اتنے ہیوی ایکسپنسز ہوتے ہیں جو جون جولائی میں اگست میں بارشیں ہوتی تھی وہاں کے جا کے کاٹن کی کنڈیشن خراب ہو جاتی تھی. ہیوی ایکسپنسز کے بعد بھی وہ کراپ اس کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس کی طرف نہیں گیا. لیکن 2022 کا سال اچھا رہا اگیتی کے حوالے سے بنسبت روٹین کاشت کے موسمی کے نسبت، کیونکہ موسمی بارشوں میں ڈیڈ ہو گئی تھی. اگیتی نے کچھ نہ کچھ فروٹ اس وقت کیش دے دیا تھا. اور دوسری ہماری ضرورت نے صرف جو ہے نا، اور بھی یہ پیٹرن ہمارا بن سکتا ہے ضرورت کے مطابق. ہمارے یہاں ایل ریلیٹڈ جو پروڈکٹ ہیں، سن فلاور، کینولا، سرسوں وغیرہ، وہ ہم اکتوبر میں لگا کے
ان کی ہارویسٹنگ مارچ میں جلدی کر اس کے اور پھر ہم کر پوری سکتے ہیں. جس کپاس طرح کاشت کر سکتے ہیں. ہمارے ساؤتھ میں زیادہ گرمی آ رہی ہے، انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، ایک نیا پیٹرن یہ بھی ڈیولپ اور ہو رہا ہے. جتنی گندم کی ضرورت ہے اتنی ہمیں تیل دار اجناس کی بھی Yes, ضرورت ہے، وہ جی، بھی جی، اسی طرح ہی ہمیں جی، جی. مسائل کا سامنا ہے نا جی، ہمیں ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگیتی کاشت کا ایک پہلو جو ہے نا وہ بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے کہ اگیتی کاشت کا فائدہ ہے اور کوشش کریں اگیتی کاشت لگائیں. ایک میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کچھ لوگ نا یہ رجحان بھی آیا کہ مڈھے کھڑے کر دیتے تھے کہ بھئی اگلی کاشت جو ہے نا وہ اسی سے ہو جائے، تو اس کو آپ کے ادارے نے تحقیقات کے دوران کیسا دیکھا؟ موٹی فصل. ہاں، مڈھے وہ کھڑے کر دیتے تھے نا جی مڈھے اس کے. ہاں، وہ اس میں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے پیسٹ کا. ہاں ہاں وہ ایک ریزروائر بن جاتا ہے کہ وہاں پیسٹ اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب نیکسٹ فصل آتی ہے تو وہ سارا اس میں شفٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پودا رکھنے کی وجہ سے اس کی ویجیٹیٹو گروتھ بہت بڑھ جاتی ہے. پودا بہت شکل اختیار کر جاتا ہے، بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس کا بول سائز بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا، بال سائز بھی کم. جی، اگر اس کو آپ کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں ہاں ہاں. تو وہ فائدہ مند نہیں رہتی. اچھا، ہم اگیتی کاشت کو جو نئی کاشت ڈائریکٹ کریں اس کو پریفر کرتے ہیں کہ جو علاقے ہمارے جیسے پوٹیٹو کے ہیں یا سن فلاور کے ہیں یا آئل کی فصلیں ہیں، جب وہ وہاں سے برداشت ہو جائیں اس کے بعد اگیتی کاشت کاٹن کی کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم گندم کو سیکریفائس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری گندم اسٹیپل فوڈ ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ گندم کا چونکہ ریٹ بھی اچھا ہے، پیداوار بھی اچھی ہوئی، کافی موٹیویٹ ہوا ہے فارمر، گندم کو نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی چھوڑنا چاہیے. لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ ایسے علاقے جیسے نان کور ایریاز ہیں، اسلام آباد ہے، سہیوال ہے، ایسے علاقے اس میں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جائے تاکہ اگیتی کاشت میں ہماری جو پیداوار ہے اس کا بڑا فرق ہے، 3 گنا زیادہ ہے. وہ اس کو پروموٹ کرنے سے ہمارا جو ٹارگٹ میں پہنچنے میں وہ آسانی اچیو ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے لیے اب یہ سننے میں آ رہا تھا یہ کلائمیٹک چینجز دیکھتے ہوئے، پانی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کوئی محکمہ زراعت اور حکومت مل کے کوئی زوننگ کرنے جا رہی ہے کہ جی اس کے لیے زون بنا دیے جائیں، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے؟ ایسے زون تو بنے ہوئے ہیں آلریڈی. اس زون چینج کرنے کی بات ہاں، ہو رہی تھی. اس میں وہ یہ سامنے بات آئی تھی کہ کاٹن زون کے اندر مکی یا شوگر کین یا رائس اس کو زیادہ نہ بڑھایا جائے. یہ بہاولپور ڈویژن ہے، ملتان ڈویژن ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے، یہ ساؤتھ پنجاب کے کاٹن کے بیلٹ ہیں. تھوڑا سا یہ بھی ہوا نا کہ جی کاٹن ذرا زیریں علاقوں کی طرف چلنے لگی نا، یہاں رزلٹ اتنے اچھے نہیں تھے اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا انٹیریئر بلوچستان کی طرف لوگ اور انٹیریئر سندھ کی طرف. وہ تو ایک بلوچستان تو ایک نیا ایریا ہے اور ماشاءاللہ بڑا نیا ایریا میاں والے بھی ہے، وہاں بھی لوگ اس طرف آ رہے ہیں. سرگودا کی سائڈ پر بھی کاٹن کی طرف آ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، وہ ایریا بڑھ رہا ہے اور وہاں پروڈیوس بھی زیادہ ہے، پرابلم کم ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کپاس پہ بات کر رہے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم کپاس کی فصل پہ بات کر رہے ہیں، ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب، یہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کچھ لوگ کپاس کے مڈے کھڑے کر دیتے ہیں. کپاس بنیادی طور پر درخت ہے یا پودا ہے؟ مطلب یہ بھی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ جی یہ درخت ہے جی، اس کو ہم نے پودے میں بدل دیا ہے، اور درخت اگر برقرار رہے تو شاید اس سے رزلٹ اچھے لیے جا سکتے ہیں. جی جی، بیسیکلی جیسے ٹری کاٹن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہسٹری کو جا کے، ظاہر ہے پرینیل کو پڑھتے ہیں جا کے، پھر ٹری کاٹن ہے ایشو. لیکن یہ ہے جب ہم اس کو ڈومیسٹیکیٹ کر رہے ہیں فصل کے طور پہ، تو ہمیں اس کا جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ویجیٹیٹو گروتھ کر جائے گی، ہمیں جو اس کی پروڈیوس ہے وہ چاہیے، ظاہر ہے اس کے ٹنڈے اور اس سے فائبر. تو اس لحاظ سے وہ فیوریبل نہیں رہتا، وہ ٹری بن جاتا ہے. اور جب ٹری بن جائے گا تو اس کا ویجیٹیٹو گروتھ بھی زیادہ ہوگی اور ٹنڈے کا سائز بھی کم ہوگا، اور وہ ایک پورا سمجھ لیں ہیبیٹیٹ ہوگا انسیکٹ کے لیے، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ بعد میں نقصان کریں گے. اور نہ صرف اس کو کریں گے، جو بعد میں اس ایریا میں جو دوسرے لوگ سیزنل کاٹن آ کے لگائیں گے تو اس کو وہ نقصان پہنچائیں گے. ظاہری بات پھر تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے. مطلب تو اس لحاظ سے تو وہ فیوریبل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، فارمر کو فیوریبل نہیں ہے اور وہاں کے ریجن کے ایگریکلچر کو فیوریبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا الیاس صاحب، اس وقت جو ہے تقریباً آدھا آپ سمجھ لیں ٹارگٹ ہم نے حاصل کر لی ہے، اگیتی اور پچھیتی ملا کے ابھی آدھا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکار کو زرعی مداخل دستیاب ہوں، مطلب اچھا بیج مارکیٹ میں دستیاب ہو، کھاد دستیاب ہو، بجلی یا پانی دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جس کے پاس نہری پانی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ٹیوب ویل کے لیے بجلی دستیاب ہو، سستا ڈیزل دستیاب ہو.
تو یہ سارا کچھ مل رہا ہے. ایک تو اچھا کام ہوا نا کہ 30 روپے کم ہو گئے اچانک ڈیزل پہ, اس سے کافی فائدہ ہو گیا. 30 روپے سے آپ ایک ڈرم پورا جب ڈیزل کا لے کے جاتے ہیں تو اس پہ بڑی بچت ہو جاتی ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ ذرا دیکھیں تو زرعی مداخل کی دستیابی کا اس وقت ہے کیا حالات؟ دیکھیں جی, اس وقت جو کراپ کی ضرورت ہے وہ تو اس وقت پانی ہے. جا پہلے سیڈ تھا, اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں جو سیڈ اس وقت اویلیبل تھا اس کی جرمینیشن کافی حد تک مطمئن ہے. اس سے ہم جتنی بھی کاٹن لگی ہوئی ہے, باقی ہے اس کی جو پیداواری صلاحیت وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. امید کرتے ہیں جس طرح نئی ٹیکنالوجی کے تحت ٹرپل جین آ رہی ہیں یہ اچھی پیداوار دیں گی. اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا اریگیشن کا, وہ چل رہا ہے. کچھ موسمیاتی بھی فیور میں جائیں اور اریگیشن کینال میں بھی اب پانی آنا شروع ہو گیا, اور گورنمنٹ خصوصاً سیکٹری ایگریکلچر نے اس پہ سخت اقدامات کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آیا تھا ہمارے ان پٹ کا اہم جو مرحلہ فرٹیلائزر کا. امید کرتے ہیں اس میں بھی گورنمنٹ سنجیدگی ظاہر کرے گی. اب فارمر کو جو ایک نیا جذبہ مل رہا ہے ویٹ پرائس اچھے ملنے سے اور الحمدللہ اچھی پیداوار سے, پیسے ویسے جیب میں آ گئے ہیں نا جی, اور وہ انویسٹ کرنے کے اوپر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں فارمر اتنا فصل کے اوپر خرچہ کرتا ہے جب اس کی فصل بہتر ہو اور اس کو منافع کی جھلک دکھا رہی ہو, وہ اپنا تن من بیچ کے بھی فصل پہ لگانا. ویسے یہ اس سے ریلیٹڈ سوال تو نہیں ہے لیکن آپ سے بنتا ہے کہ بھئی فصل بڑی زبردست ہوئی ہے گندم کی فصل نا, لیکن غائب ہو گئی ہے. لوگ جو خریدنا چاہ رہے تھے کہ جی بازار میں بکتی ہے, کوئی اسٹال لگے ہوتے ہیں وہاں سے خرید لیں, وہ کیا گئی کدھر؟ ساری حکومت نے خرید لی ہے یا کاشتکار نے چھپا لی ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ شاید یہ بات میرے خیال میں میڈیا پہ کہنی مناسب نہیں ہے, پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. مافیا ہمارے ملک میں سٹرانگ ہے, چاہے وہ گندم کا سٹاک کیا ہے, چاہے وہ رائس کا سٹاک کیا ہے, یا چاہے وہ فرٹیلائزر کا سٹاک کیا ہے. ہماری گورنمنٹ کی انتظامیہ کی گرفت اس کے اوپر بہت کمزور ہے, کیونکہ میرا علاقہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کس طرح رات کو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں فلور مل میں, کس طرح سٹاک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایون یہاں تک میں بات اس لیے کی کہ یہ ابھی تازہ فصل اتری ہے اور لوگ جو ہے وہ گندم اور آٹا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, مطلب کمال ہے نا. جی بالکل. اور فارمر نے گورنمنٹ کے ڈر سے, اتنا جو گورنمنٹ کا پریشر تھا, اس نے تو بیچنا تھا کیونکہ اس نے اگلی فصل کاشت کرنی ہے. آگے سٹاک کیا, اس نے انویسٹ کیا, لیا ہے, وہ اس نے سٹاک کیے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا عملہ ہے جو ناکتوں پہ لگا ہے ان کا میل ملاپ اتنا ہے, وہ کہتے ہیں بھی جاؤ ہمیں اتنا دے دو, جاؤ لے جاؤ گاڑی. چلے سٹاک کریں, لیکن کم از کم غریب آدمی کو کھانے کے لیے آٹا تو دستیاب ہونا چاہیے, گندم تو دستیاب ہونا چاہیے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ اسٹال لگے ہوتے تھے وہاں سے اپنی 6 مہینے کی سال کی ضروریات جو ہے وہ گندم کی خرید لیتے تھے اور مطمئن ہو جاتے تھے کم از کم دانے تو پڑے ہوئے ہیں گھر میں. وہ اب صورتحال جو ہے نظر نہیں آ رہی. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں کہ گندم خریدنی ہے تو کہاں سے خریدیں جی, کہیں اویلیبل بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا تو موضوع نہیں ہے, ایسے ذکر آ گیا تو میں نے اس پہ بات کر لیا. اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, آپ نے خود بھی گندم خریدی ہوگی, کافی ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسٹاک کی بات کی انہوں نے, چلیں گندم کا اسٹاک تو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھی خدشہ منڈلا رہا ہو کہ جی وہ کھاد کا اسٹاک بھی ایسے ہی ہو جائے اور پھر فرٹیلائزر کا. ویسے جو گورنمنٹ نے اس دفعہ بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا ہے کہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیے ہیں تحصیل لیول میں, ٹھیک ہے, ہر جگہ موجود ہیں. اس میں فرٹیلائزر بھی موجود ہے, پیسٹی سائڈز بھی جو صحیح پیسٹی سائڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں, سیڈ بھی موجود ہے, تو پروڈکشن ٹیکنالوجی بھی ساتھ بتا رہے ہیں, ماہرین موجود ہیں, ہر ممکن گائیڈنس دی جا رہی ہے اس سلسلے میں. تو امید ہے انشاءاللہ اور یہ اسٹاکس والا مسئلہ کھاد میں کم از کم نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس دفعہ کینال کو بھی بہتر کیا گیا ہے, جو پہلے پرابلم ہوتا تھا کہ پانی نہیں ہے, ہاں پانی کی مینجمنٹ کی گئی ہے, وہ بھی کافی الحمدللہ بہتر ہو گئی ہے. تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کپاس کے حوالے سے سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ باقی ساری چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں, جس پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں وہ بیج ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ورائٹی ٹھیک مل گئی ہے, بیج ٹھیک مل گیا تو پھر بنیاد ٹھیک پڑ گئی نا, پھر آگے عمارت ٹھیک کھڑی ہو جاتی ہے. تو بیج پہ کافی لے دے بھی ہوتی ہے, خاص طور پہ ہمارے کپاس کے تحقیقاتی اداروں پہ بھی بڑے الزامات لگتے ہیں. اب عملی صورتحال ہے کیا؟ زرعی یونیورسٹی بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ بیج ہی بناتی ہے تو پھر اس کو ٹرائل کے لیے بیچتی ہے, یا تو 1.5 لاکھ روپے کی 2 لاکھ روپے کی بوری جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے فارمر کو اور وہ بلائنڈ خرید رہا ہوتا ہے. ویسے ہے کیا عملی صورتحال اس وقت بیج کی؟ اس میں یہ ہے, ایک تو ظاہر ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پنجاب سیڈ کارپوریشن ہمارے یہاں پہ پنجاب میں, یا ریگولیٹری ادارے ہیں, ریسرچ ادارے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. سیڈ سسٹم پاکستان میں اتنا اچھا نہیں ہے, ظاہر ہے اس میں مسئلے مسائل ہیں, بہت سارے پٹ فالز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کنڈیشنز کی بنیاد پہ ہم نے جو پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے اگاؤ کی وہ بھی کم ہے نسبتاً باقی ملکوں کے لحاظ سے, تو اس میں بھی تھوڑا مارجن ہے.
اور اگر فرض ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس اچھا سیڈ ہے اور میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، میری کمپنی ہے، تو نارملی لوگ اس لمٹ تک اس کے پاس اجازت ہے کہ وہ پھر وہاں تک چلا جائے. تو ہمارے ہاں سیڈ مکسنگ کا بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن کیونکہ کاٹن میں ہمارے ہاں ہائیبرڈ تو ہے نہیں جیسے چائنا میں ہے یا باقی ملکوں میں، تو اپنا سیڈ پروڈیوس کر سکتا ہے فارمر اگر وہ کسی اچھے ذرائع سے ایک دفعہ بیج لے لیتا ہے. اور پروگریسو فارمر ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جیسے میاں والے پیپلاں کی سر بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے کافی سارے فارمر سے لگوایا ہوا ہے. تو وہ اپنی سلیکشن کر کے اپنا بیج تیار کرتے ہیں، اور وہ جو بیج تیار کرنے کا طریقہ کار ہے، جیسے اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں جب بیج تیار کرنا ہے تو جب بیج کی پکنگ کے لیے جاتے ہیں تو روگنگ وغیرہ جیسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسے پودے نکال دیں جو کہ اس ورائٹی کے آپ کو نہیں لگ رہے، تاکہ آپ پیورٹی مینٹین کریں. مکس اپ نہ ہو. تو اچھا تو پروموٹ ہمیں یہ کرنا چاہیے خاص طور پہ کہ کاٹن کی جو جیسے یہ بھی مافیا کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ فارمر کو ہم اس چیز پہ تیار کریں کہ وہ کاٹن میں اپنا اچھا بیج جو ہے کم از کم وہ 1-2-3 سال تک جو اس کے پاس چل رہا ہے وہ بنائے. لیکن وہ تب وہ بنا سکتا ہے جب وہ کسی اچھے اتھینٹک سورس سے اس کو لے. تو عام طور پہ فارمر جو ہے وہ بعض اوقات کیئرفل بھی ہوتا ہے، وہ اچھے سورس سے بیج نہیں لیتا اور ہر سال اس کے پاس اپنا بھی تیار نہیں ہوتا. کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے پالیسیاں ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس حوالے سے نہیں ہوتی 100%. اگر ہو تو بیج کا معاملہ صحیح ہو جائے تو میرے خیال میں پروڈکشن پہ بہت اچھا فرق پڑے گا، اور فارمر ظاہر ہے اس سے انکریج ہوگا. اور ہمارے یہ جو اہداف ہیں خاص طور پہ ایریا بڑھانے کے اور پروڈکشن بڑھانے کے، تو وہ ہمارے انشاءاللہ پورے ہو سکتے ہیں. اور سیڈ اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کی یونیورسٹی بھی اس پہ تحقیق کرتی رہتی ہے؟ بیج اچھی ورائٹی. بالکل، ہماری یونیورسٹی جو ہے نا BT جینز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی لوکل ورائٹیز کے اندر لے کے آئیں. دوسرا ہم خاص طور پہ جو ہمارا مسئلہ ہے وائرس کا، اس حوالے سے ہم نے چائنیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے کہ چائنا میں 100% وائرس کی جو ہے ان کے پاس ریزسٹنس ہے. تو ہم چائنیز کمپنیز ہیں، چنگوا سیڈ کمپنی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ میرے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. جو ہمارے مسائل کیا کر رہے ہیں؟ بیج کی تشکیل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا بریڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم، تاکہ ایسی ورائٹیز ڈیولپ کی جائیں. تو اسی حوالے سے نا ہم نے اب ایک کنسورشیم بنایا ہے کاٹن ریوائول کے حوالے سے، جس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل فورم سے بڑے بڑے ریسرچر اور بریڈرز ہیں، اور نیشنل ہم ڈائیلاگ کروانے جا رہے ہیں مڈ جون میں، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ آئیں اور مسائل کامن کر کے. اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے یا انٹرنیشنل؟ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر اور انٹرنیشنل ہم جو ہمارے کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں جی ایکسپرٹ ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں یا ہمارے جو انٹرنیشنل اداروں میں بیٹھے ہیں، یونیورسٹیوں میں، ریسرچ سینٹرز میں، وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے مسائل جو ہیں وہ کولیبریٹری ریسرچ کریں، تو ان کے ساتھ ہم ریسورس شیئرنگ کریں. کچھ ایسا ہو جس سے ہم ہمارے ملک کے مسائل حل ہو، خاص طور پہ جو کاٹن کے ساتھ. اس میں ایک میں چیز ایڈ کروں، باقی ڈاکٹر صاحب نے بات بتا دی ہے، آپ نے ریسرچ اداروں کی بات کی ہے نا، تو یہ جو ہمارا کام ہے ورائٹی ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے، ہمارا مینڈیٹ سیڈ ڈیولپ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ورائٹی کا اپروول سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اپنی ورائٹی کو بھیجتے ہیں ڈائریکٹر ریسرچ، اور وہ اس کو کوڈ کرتا ہے. 2 سال ٹیسٹ کرتے ہیں ورائٹی، 20 ورائٹیاں ہیں، 40 ورائٹیاں ہیں، 60 ورائٹیاں ہیں. پرائیویٹ کمپنی کی بھی ہوتی ہیں، پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی ورائٹی چیک کی جاتی ہیں. 2 سال ان کی ییلڈ چیک کی جاتی ہے. ییلڈ چیک کرنے کے لیے ڈائریکٹر ریسرچ جو ہوتے ہیں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی، وہ یہ کام کرتا ہے. وہ کوڈنگ کر کے مختلف ریسرچ اسٹیشنوں کے اندر ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ پھر ان کے ییلڈ ڈیٹا بھی لیتے ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں پوری طریقے سے، پھر وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ورائٹی اچھی ہے. اچھا، وہ جو فیلڈ میں ورائٹیاں لگی ہوتی ہیں ریسرچ کے اداروں میں، وہاں کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ بھئی وہ کوئی بندے آ گیا وہ لے گیا، کوئی کیمرہ سسٹم نہیں ہے. چوکیدار سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہے. دوسرا لگاتے ہیں پیرو وال کے اندر، وہ فائبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. وہاں ہمارا ڈسٹ کا ٹرائل ہوتا ہے، وہ وہاں لگاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں. وہاں بھی کوئی کیمرے نہیں ہے، وہاں 4 دیواری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی تو ہم نے ان کو دے دیا، اس ادارے کو بھی دے دیا، اس ادارے کو دے دیا، اور وہ اوپن لگا ہوا ہے. سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ہارڈ سسٹم نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کرے، کیمرہ سسٹم ہو، کوئی چوری نہ ہو، باہر نہ نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم فارمر کو جب کہتے ہیں نا آپ اپروڈ ورائٹی لگائیں، وہ نہیں مانے گا، کہتے ہیں نیا بیج دو سنگھ. نیا بیج کے لیے اس سفارشیں بھی کرائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کے آپ خود بھی انیشیٹ کرتے ہیں نا جی. آپ ورائٹی آپ نے بنائی ہے،
آپ کو ٹرائل چاہیے اسے، آپ خود بھی بیج بانٹ دیتے ہیں، آپ کے ادارے کے لوگ بانٹتے ہیں کہ لیکن چلیے ہم لگے گی؟ بیج ہم نیشنل ٹرائل کے اندر دیتے ہیں، پروونشل ٹرائل کے اندر دیتے ہیں، یا پھر خانوال کے اندر دیتے ہیں. ہمارے پاس بیج جو نئی ورائٹی ہوتی ہے اس کے بیج زیادہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ہی وہ نہیں نئی ورائٹی ابھی اپروو نہیں ہوتی اور آلریڈی جو ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا، نا. 2-3 سورسز یہ ہیں جہاں سے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو کوئی پتہ نہیں. ڈائریکٹر سرچ جو ہیں وہ واش پاٹ تو نہیں کر سکتے ہر جگہ جہاں انہوں نے 16 جگہ پر لگایا ہے، وہ کہاں کہاں دیکھیں گے بھی یہاں بھی لیک آؤٹ نہ ہو. بیج تو ایک بھی چلا جائے تو آؤٹ ہو گیا. چلیں بریڈر بیٹھا ہے اس ملتان پر کے مزید اندر. بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کپاس کی فصل پر اور زرعی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ بیج کی بات ہو رہی تھی، آپ خود بیج کہاں سے لیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا ابھی فارمر، پہلے تو میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. ابھی گورنمنٹ کی جو اپروول ورائٹی ہے اس کی طرف نہیں جاتا. میں معذرت سے یہ کہتا ہوں کاٹن کے حوالے سے جو بھی اپروول ورائٹی ہیں وہ بہت پرانی ہے. اگر پچھلے سالوں کا بھی ڈیٹا دیکھا جائے جو سب سے فلاپ ہوئی ہیں ورائٹی وہ اس سال اپروول لسٹ میں ہے. فارمر نے جب آنکھوں دیکھا، حال دیکھا ہو فیلڈ میں، پھر وہ اس ورائٹی کی طرف کیوں جائے؟ اسی وجہ سے گورنمنٹ نے جو سبسڈی اسکیم دی ہے سیڈ کے اوپر وہ بالکل غیر اہم رہی ہے. فارمر اس کی طرف گئے ہی نہیں. اس نے سبسڈی کو نظر انداز کیا ہے لیکن بیج کوشش کی آپ نے تو اچھا سے اچھا لو، کیونکہ مین پرابلم اس کے پنک کے تھے. ٹرپل جین کی طرف وہ گیا ہے، اچھی اچھی ورائٹیوں کی طرف گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیڈ آپ نے کہا باہر چلے جاتے آپ ہیں. یہی رکیے گا، میں آپ کی اس بات کا جواب لے لوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کاشتکار تو بیچارہ پیسے خرچ کر رہا ہے اور پھر صرف بیج پہ خرچ نہیں کر رہا، اس نے آگے ایک سیریز ہے جس پہ سارا خرچہ کرنا ہے اور پھر اس کی روزی روٹی کا انحصار اسی پر ہے. تو اس کی تو پہلی خواہش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بیج اچھا ملے تاکہ اس کی فصل اچھی ہو. تو یہ مطلب یہ جو آپ نے کہا کہ جی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جی مجھے نئی ورائٹی ملے تو زیادہ پروڈکشن کے لیے نئی ورائٹیاں منظور شدہ بھی ہیں. اچھا پچھلے سال منظور ہوئی ہیں، وہ تو پرانی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ان کو استعمال کریں، ان کا بیج موجود ہے. وہ کہتے ہیں ایسی ورائٹی جو اگلے سال آنے والی ہے وہ پہلے اس کا بیج مجھے دو. جو 2 سال کے بعد آنے والی ہے پائپ لائن میں اس کا مجھے بیج دو. اس میں آپ کیا کریں گے؟ بریڈر جو ہے وہ خواہش کیوں ہوتی ہے؟ وجہ بریڈر کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے. اصل یہ 2 چیزیں اگر امپلیمنٹ ہو جائیں نا، سیڈ ایکٹ اور بریڈر رائٹس، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بریڈر کو اس کے رائٹس نہیں دے جاتے. غیر ملک کے اندر بریڈر ایک ورائٹی رجسٹر کرتا ہے، بناتا ہے، اس کو رائٹس ملتے ہیں. اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو بھی کمپنی اس کا بیج پروپیگیٹ کرے گی، تیار کرے گی، اس کا شیئر ہوگا اور بریڈر کے پیسے اکاؤنٹ آتے میں چلا رہیں جائے گے. گا. ٹھیک ہے، یہاں بریڈر ایکٹ بھی منظور ہوا پڑا ہے، بریڈر رائٹس بھی منظور ہو پڑے ہیں 2015-16 میں. امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر صاحب یہاں تو بریڈر ہونے کے دعوے دار بھی کئی ہو جاتے ہیں. اب ہمیں تو باہر سے یہ شکایتیں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں انسٹیٹیوٹ کلیم کر رہا ہے کہ جی میری بریڈ ہے، یہ بنائی ہوئی میں نے ہے اور یہ ادھر شفٹ ہو گئی. اس کے لیے فنگر پرنٹنگ شروع ہو گئی ہے. ہاں بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فنگر پرنٹنگ کر رہے ہیں. ہر ورائٹی کی ورائٹی وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. ورائٹی کا پتہ چل جائے گا کس ادارے کی ورائٹی ہے. اس کے پاس اس کے پیرنٹیج ہیں، اس کی بھی فنگر پرنٹنگ ہے. وہ ورائٹی جو بن رہی ہے اس کی فنگر پرنٹنگ آ رہی ہے، تو وہ کیسے کلیم کرے گا؟ اب تو سائنٹیفک طریقے سے اس کو جی دیکھا جا ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. ان کی بات بھی یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں جو بریڈر گورنمنٹ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جاب کرتے ہوئے گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر کے ایک ورائٹی ڈیولپ کرتا ہے اور اس کو جب پتہ چلتا ہے یہ آنے والے ورائٹوں میں آنے والے سالوں میں یہ ورائٹی چلے گی، پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ باہر انسٹیٹیوٹ سے باہر کسی فارمر کے پاس یا کسی اپنے فیلڈ میں اس کو کاشت کر کے اس کو ملٹیپلائی کرے. جو ہی یہ ورائٹی ادھر جو سر نے بتایا NCD ٹرائل میں جاتی ہے یا ڈائریکٹر ریسرچ کے پاس جاتی ہے، وہ اوپر جا رہی ہے اس کا گراف، ادھر سے اس کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی 5000 روپے کلو یہ آنے والے سالوں کا. یہ فارمر میں لالچ میں ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، اس پہ جاتا ہے، لیکن یہ سسٹم کو روکنا ہوگا. ایک طرف وہ ریسرچ ادارے والے کہتے ہیں ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی، دوسری طرف اسی ادارے کی ورائٹیاں باہر جا کے ہزاروں روپے کلو جا رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سسٹم، یہ مافیا. اچھا چلیں، یہ تو ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ ہم اس وقت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ایک بڑا گھن چکر ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ خود بیج کہاں سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں آپ؟ جب آپ نے سلیکشن کرنی ہے بیج کی، کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے بیج کاشت کرنا ہے اور اب اس کو لینا کہاں سے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو بنیاد رکھتے ہیں کہ جو پچھلے سالوں میں اچھی ورائٹی رہی ہو. اگر ہمارے اپنے پاس اچھی ہے تو اس کا بیج رکھتے ہیں، ورنہ کسی اچھی کمپنی کا سیڈ لے کے یا کسی اچھے ریسرچ ادارے سے اچھا سیڈ لے کے وہ کاشت کرتے ہیں. جو آپ فارمر آپ نے تو سیڈ نہیں بنا سکتا، آپ نے اس کی سلیکشن. ریسرچ ادارے بھی سیڈ دیتے؟
جی گورنمنٹ پرائز کے اوپر جو ان کی ویرائٹی تھوڑا سا وہ دیتے ہیں جی، ٹرائل بیس کے لیے. جی وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ہاں ہاں اصل ہمارا مینڈیٹ تو نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو رجسٹرڈ فرمز ہیں، کمپنیز ہیں، وہ لیٹر لے کر آتی ہیں اور ہمیں انسٹرکشن بھی ہیں کہ ان کو جو ریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم ان کو بیج دیتے ہیں. اچھا اس میں کوئی اگر بیج زیادہ ہوتا ہے تو فارمرز کو بھی ہم اکموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن سیڈ کمپنیز کو زیادہ کرتے ہیں تاکہ آگے وہ پروپیگیٹ کریں اس کو، اس کا بیج تیار کریں، ویریفائی ہو. اور وہ جو جتنے بھی مراحل ہیں سیڈ پریپریشن کے ان کو ہم چیک بھی کرتے ہیں بعض اوقات جا کر. یہ ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب دونوں اینڈ سے جو ہے معاملات ظاہر ہے اسی طرح ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کا بہتر حل ہے کیا؟ مطلب ظاہر ہے ہم جب تک سیڈ کی فروخت کے معاملے کو اور ورائٹیز اچھی لانے کے معاملے کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ کے خیال میں کیا اس کا حل کیا ہے جو درمیانی رستہ ہو جس میں کاشتکار بھی محفوظ رہے، بریڈر بھی محفوظ رہے اور ہماری پروڈکشن بھی آگے بڑھے؟ تو اس میں دونوں طرف سے باتیں تقریباً ٹھیک ہیں. قابل عمل یہ ہے کہ قانون کے اگر جب تک قانون نہیں ہوگا تب تک معاملات ایسے ہی رہتے ہیں. جو یہ بھی حقیقت ہے کہ پلانٹ بریڈر رائٹس ہمارے 2016-17 کے ہیں یا سیڈ ایکٹ امینڈمنٹ 2014-15 کی آئی تھی، ان کی اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بہت سارے مسئلے جو ہیں جو ریگولیشن ہو رہی ہے، سیڈ آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو سیڈ کی پیورٹی میں بھی ظاہر ہے اضافہ ہوگا کہ پیور سیڈ ہی اویلیبل ہوگا، مکسنگ نہیں ہوگی. پھر جو ریگولیشن ہے جس میں میں جس کنسرن کو سمجھتا ہوں کہ سیڈ کی پروسیسنگ سٹوریج سسٹم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس پہ توجہ دے گا اگر تھوڑا سا اس میں جو ہے سختی کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ پوری دنیا میں کاٹن ہی لگ رہی ہے اور اکثر کچھ کامن ورائٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں اگر سیڈ کی جرمینیشن 90 سے اوپر یا 95 یا 100% تک کی بنا رہی ہے تو ہمارے ہاں اس کے اوپر بہت کم کام ہے، ریگولیشن بھی بہت کم ہے. تو اویلیبلٹی کا فارمر کو ایشو ہے، سیڈ کی اویلیبلٹی. ہمارے اداروں میں جب ریگولیشن ہوگی، مثلا ہم کہتے ہیں پنجاب سیڈ کارپوریشن سیڈ دے رہا ہے اور وہ اتھینٹک ہے ہر لحاظ سے اور لیٹسٹ ورائٹی ہے اور وہ پہلے نہیں آئی ہوئی مارکیٹ میں، تو پھر فارمر کا اعتماد ہوگا اور وہ جا کے وہ ورائٹی لے گا اور اس کو جو اس کے اہداف ہیں، جو اس ورائٹی کے ظاہر ہے کوئی ٹریٹ ہے، خاص ٹریٹ ہے. فرض کریں کوئی فارمر لینے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس ورائٹی کے نمبر آف بال زیادہ ہے یا بال سائز زیادہ ہے، جو اس کا بیسک ٹریٹ جو ورائٹی دے رہی ہے، اور جب وہ فارمر دیکھے گا اس سے فائدہ لے گا تو اس کا اعتماد ہوگا اداروں کے اوپر. آپ کی نظر میں قانون سازی بہتر ہونی چاہیے اور حکومت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میں آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہم کپاس کاشت کر رہے ہیں اس میں آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں اور کیا سجیشن ہیں، لیکن ایک میں یہ بیج کی بات ہو رہی تھی وہ اس کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پائپ لائن میں کچھ ایسا ہے کہ کوئی نئی ورائٹی آنے والی ہو آپ کی جس پہ کام ہوا ہو سال 2 سال میں، کوئی اچھی ورائٹی جس سے ہماری پیداواری عمل اس وقت جو ہمارے ایشوز ہیں نا وہ وائٹ فلائی اور پنک بول ورم ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ ایسی ورائٹیز ہماری ایڈوانس لائن میں پہنچ گئی ہیں کہ جس پہ انشاءاللہ پنک آئے گا تو برائے نام نقصان کرے گا، نہ ہونے کے برابر ہوگا. اچھا. دوسرا وائٹ فلائی اور سکنگ ہے انشاءاللہ ان کا بھی حملہ خاصا کم ہوگا. وہ بھی ٹرپل جینے کے اندر ہوں گی. ٹھیک ہے. پنک بھی اس پہ کم ہوگا، وائٹ فلائی بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور گلیفوسائڈ جین بھی اس کے اندر ہوگا. اچھا. یہ ہماری الحمدللہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. ہمارے ادارے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ ان کو دکھا رہے ہیں، سیکٹری صاحب آئے تھے، ایڈیشنل چیف سیکٹری صاحب آئے تھے، ان کو دکھا رہے ہیں اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جو لائنز ہیں ماشاءاللہ اس لحاظ سے جو موجودہ پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے بڑی معاون ثابت ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ جو لوگ کاشت کر رہے ہیں اس وقت کاشت کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا ہدایت ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں اس موسم کو، موسمی صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور فور کاسٹ کو بھی دیکھتے ہوئے؟ جی جو اس وقت بجائی کر رہے ہیں نا جی وہ تو موسم کو سامنے رکھ کے بجائی کریں اور بیج کی مقدار بڑھا دیں تھوڑا. کتنی بڑھا دیں؟ اگر 2 بیج لگا رہے ہیں تو 4 بیج لگا دیں. اچھا ڈبل کرتے ہیں؟ ڈبل کریں تاکہ بیج پریشر سے نکلتا ہے. اوپر اگر بارش کا کرنٹ بن جاتا ہے لیکن بیج زیادہ ہے تو وہ توڑ کر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اکیلے بیج کا 2 بیج کا نکلنا ذرا مشکل ہوتا ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسرا جنہوں نے بیجائی کی ہوئی ہے اور ان کے گیپس ہیں ان کو گیپس کو پورا کریں. ٹھیک ہے. گیپ فلنگ کریں خالی جگہ رہ گئی ہیں تاکہ ہماری پودوں کی تعداد ہے فی ایکڑ وہ پوری رہے. ریکمینڈڈ کیا ہے؟ ہماری 17,500 ہے ویسے، لیکن اب کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ 18 مئی آ چکا ہے اب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 20 سے 25,000 پودوں کو 1 ایکڑ کے اندر رکھا جائے تاکہ اتنا بڑا قد نہ ہو، پھر بھی ہماری نمبر آف پلانٹس بڑھانے سے پیداوار پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں 60-70 دن تک کیمیکل کا سپرے نہ ہو.
अच्छा, कोई spray ना कोशिश किया करें जाए। हम बायोलॉजिकल तरीके से हम उसको कंट्रोल करें पेस्ट को, और यूरिया का भी 60-70 दिन का इस्तेमाल ना करें। नाइट्रोफास को हम प्रेफर करें, नाइट्रोफास भी स्प्लिट करके डालें, उसके बाद अगर यूरिया डालने पड़े वो भी स्प्लिट करके आधा आधा बैग करके डालें, वो ज़्यादा फायदा होगा। मतलब जो अभी काश्त कर रहे हैं फिल वक्त ना वो कोई केमिकल खाद का ना खाद का इस्तेमाल करें और ना जो है जी। जो है पेस्टिसाइड इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। 1.5 महीने के बाद जब फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और उस वक्त पौधे को ज़रूरत होती है, उस वक्त नाइट्रोजन की, फास्फोरस की उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये एक्चुअली आईपीएम को सामने रख के आप जी जी जी, मैं आईपीएम को सामने रख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल बड़ा अहम है। इस वक्त हमारे खुद CRI के अंदर जो काटन लगी हुई है, अगेती लगी हुई है, मार्च में लगाई थी, इतना ज़्यादा प्रीडेटर्स है कि हमें अपने 2.5 महीने हो गए अभी तक एक स्प्रे हमने नहीं किया है, और हर पौधे पर आपको प्रीडेटर मिल रहा है, वो खा रहा है उसको, सुस्त तेला आया है और 70% वो कम हो गया है प्रीडेटर्स की वजह से। अच्छा अच्छा, इसलिए हम इन्हांस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम केमिकल का स्प्रे ना करें, वरना हमारे अपने फायदेमंद कीड़ों को मार देंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में क्या तजवीज़ हैं इस वक्त जो लोग काश्त कर रहे हैं, ज़राअत काश्त कर रहे हैं, उनको क्या एहतियातें करनी? इसमें यह है कि एक तो लेट हो गया है, तो बहुत सारी जैसे रिकमेंडेशन हमारी CCRI की भी होती है कि बीज को अगर आप भिगो के लगा रहे हैं एक दिन, तो दूसरे दिन काश्त कर रहे हैं, तो उससे आप बेहतर आपके पास ज़ाहिर रिज़ल्ट आएगा। पानी के हवाले से भी, पानी की कमी अगर आपके पास है उसको भी देख सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने अगेती लगाई हुई है उनके लिए डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि केमिकल को के थोड़ा डिले किया जा सकता है, जितना बचा जा हाँ, सकता है उसमें IPM में जैसे कोई फिजिकल चीज़ें ये येलो स्टिकी जो है उसको यूज़ किया जा सकता पूरा है। एक प्लान है, उसको जी, अडॉप्ट जी, किया जा सकता उस है। प्लान को मैं adopt प्रोग्राम का करें। वक्त बड़ा ओके, महदूद हो जी। गया जी। मैं लिहाज साहब, आप भी अपने काश्तकार भाइयों को इस वक्त कोई तजवीज़ देना चाहें? हाँ जी, जो जिस तरह सर ने कहा है सीड रेट बढ़ा दें, अब जल्द से जल्द काश्त मुकम्मल कर लें, और जो उसकी है रिक्वायरमेंट साथ साथ पानी की वो करें, और फ़ौरन थिनिंग का प्रोसेस कर लें ताकि पौधा भरपूर झाड़ बनाने का अमल शुरू कर सके। ये ज़रूरी हिदायत है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने कपास पर बात की है। कपास की फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, कोशिश करें। इस वक्त जो है हुकूमत भी आपके साथ खड़ी हुई है, पानी भी मैनेज करके दे रही है, आपको फर्टिलाइज़र भी मिलेगी, कोशिश की जा रही है बीज भी अच्छे फराहम किए जाएँ, और आप सबसे अहम जो है कि आपके लिए कीमत भी अच्छी मुकर्रर कर दी है। तो उम्मीद है कि आपके पास अभी गंदम के पैसे भी जेब में हैं, वो ज़रा इन्वेस्ट करें और कपास की तरफ आएँ। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर पैदावार होगी तो आप भी खुशहाल होंगे, मुल्क भी खुशहाल होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।